नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर 3 शिकस्त खुर्दा कमांडरों के हमले की कहानी क्या है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस तरीके से ये हमला उल्टा कर रख दिया। लाहौर में 70 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। फजलुर रहमान के इस्तीफे का किस्सा क्या है। मरियम नवाज की एक वीडियो के पीछे क्या कहानी है। एक ताकतवर शख्सियत ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर को किस नौयत की इत्तला पहुंचाई गई और उसके बाद वज़ीर आज़म का अगला एक्शन प्लान क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म पर 3 शिकस्त खुर्दा कमांडरों के हमलों की कहानी क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन हमलों को किस तरह से उल्टा दिया। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की एक दिलचस्प वीडियो की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर बहुत मानी खेज तबसरे किए जा रहे हैं, बड़ी मानी खेज किस्म की शायद सुर्खियां लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो से जो सबसे अहम मामला था, जो सबसे हसास मामला था, जिसको फैसला कुन मामला करार दिया जा रहा था, उसका पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। तो इशू ये है कि ये वीडियो लाहौर से आई है और एक ऐसे मौके पर आई जब पीडीएम का एक फैसला कुन इजलास होना था और इस इजलास में भी 2 हैरान कुन मामलात सामने आ गए। एक तो जब फजलुर रहमान जब इस इजलास में पहुंचे तो उन्होंने पहुंचते ही शहबाज शरीफ को एक धमकी दी और शहबाज शरीफ फजलुर रहमान की इस धमकी पर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि फजलुर रहमान जो लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पहुंच रहे हैं वो इस किस्म की अचानक धमकी दे सकते हैं और उनका लहजा इतना तल्ख हो सकता है और वो इतनी एग्रेसिव टोन में शहबाज शरीफ से बात कर सकते हैं। और वो धमकी ये दी उन्होंने कि मैं आज यहाँ पर पीडीएम के इजलास की सदारत करने नहीं बल्कि पीडीएम की जो हमारी एक मूवमेंट थी, जो तहरीक थी, इस इत्तेहाद के सदारत से इस्तीफ़ा देने के लिए आया हूँ। और इस दौरान उनकी शहबाज शरीफ से लफ्जी नोक झोंक भी हुई और फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से ये जो लड़ाई हुई इसकी 2 वजूहात फिर बाद में सामने आईं। एक वजह तो ये थी कि फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे आप लोगों ने दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया, आपने एक ऐसा काम किया जिससे मेरी तौहीन हुई और मीडिया के सामने मेरी तज़हीक करवाई गई। जब रिपोर्टर्स ने और सहाफ़ियों ने मुझसे सवालात किए तो मेरे पास उनके सवालात के कोई जवाबात नहीं थे और मेरा आपने मीडिया के अंदर मजाक बनवा दिया और आप लोग जब चाहते हैं मुझे इस्तेमाल करते हैं और जब चाहते हैं मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। और ये जो लड़ाई थी और ये जो नोक झोंक थी ये इस बात पर हुई कि मुझे बताए बगैर, यानी फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे बताए बगैर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को अपने घर क्यों बुलाया, उनसे मुलाकात क्यों की, क्योंकि हम दोनों ने यानी फजलुर रहमान ने और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह तय कर रखा था कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को दोबारा से पीडीएम के प्लेटफॉर्म के करीब नहीं आने देना। तो अगर इनको बुलाना भी था और अगर आपको कोई इशारा वगैरह मिला था तो तब भी पहले आपको मुझे एतमाद में लेना चाहिए था और मुझे भी उस मुलाकात में बुलाना चाहिए था। तो फजलुर रहमान ने कहा कि मैं तो आज इस्तीफ़ा दूंगा, लेकिन शरीफ ख़ानदान ने फिर फजलुर रहमान का गुस्सा ठंडा करने के लिए अपने जो ख़ानदानी घर है वहाँ पहली मरतबा पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया और ये फैसला भी किया गया कि पीडीएम के इजलास से पहले शहबाज शरीफ अलग से फजलुर रहमान के साथ मुलाकात करेंगे और उनको एक फेस सेविंग देने के लिए ये कहेंगे कि हमने फजलुर रहमान को इस्तीफ़ा देने से रोका पीडीएम की सदारत से और उनको मनाया। अब ये जो मुलाकात हो गई तो उसके बाद जो पीडीएम का इजलास हुआ
اس میں بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ اور غیر معمولی دو واقعات پیش آئے، کیونکہ اس اجلاس میں میاں نواز شریف بھی شریک تھے، مریم نواز شریک تھیں، اسی طرح پی ڈی ایم کے دیگر رہنما بھی شریک تھے، لیکن اس کی جو پروسیڈنگز تھیں اور اس اجلاس کے دوران جو گپ شپ ہو رہی تھی، جو بحث ہو رہی تھی، اس دوران دو بہت دلچسپ مواقع آئے، کیونکہ میاں نواز شریف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے بہت ڈیسپریٹ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی غیر آئینی کام کرنا ہے، کوئی غیر قانونی کام کرنا ہے، ہر صورت میں یہ تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آئیں، اور انہوں نے اپنی جانب سے یہ حکم بھی جاری کیا کہ اسی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا حتمی اعلان کر دیا جائے۔ آج ہی جب آپ لوگ پریس کانفرنس کریں تو اس میں تحریک عدم اعتماد کی تاریخ بتائیں کہ ہم اس تاریخ کو تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، لیکن اچانک یہ پوری گیم بدل کر رہ گئی۔ وہ اس طرح کہ پہلے تو میاں نواز شریف نے شہباز شریف سے دو تیکھے اور بڑے پیچیدہ نوعیت کے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ شہباز صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کاف لیگ سے جو آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی، جس میں آپ کے کہنے پر ہم نے آصف علی زرداری کو گو ہیڈ دیا، اور آصف علی زرداری نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی بھی آفر کی، تو کاف لیگ کے بغیر تو یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ اصل میں کاف لیگ نے کیا پیغام دیا ہے، اور آصف علی زرداری نے آپ کو اس ملاقات کے متعلق کیا فیڈ بیک دیا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی کلیدی اتحادی ہے تحریک انصاف کی، اور اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہٹ جائے تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی سکتی ہے۔ تو ہم نے بلایا تھا وسیم اختر جیسے شخص کو بھی، اپنے گھر بلا لیا تھا، ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ہمارے گھر آیا تھا، تو اس پر ذرا صاف ستھرے طریقے سے اسٹریٹ فارورڈ مجھے بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا ایم کیو ایم بھی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار، اور اگر نہیں تیار تو پھر ہمارا پلان بی کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑے بلند و بانگ دعوے کر دیے ہیں کہ ہم اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروائیں گے۔ تو مجھے ذرا پلان بی بھی بتائیں۔ اب شہباز شریف نے یہ بتایا میاں نواز شریف کو کہ ملاقات تو ہوئی ہے ایم کیو ایم سے، اور کاف لیگ کے سامنے بھی یہ ایجنڈا رکھا گیا تحریک عدم اعتماد کا، چودھری پرویز الہی کو یہ کہا گیا کہ آپ کو وزارت اعلیٰ پنجاب دیں گے، ایم کیو ایم کے لوگوں کو ہم نے کہا کہ آپ کی پسند کا بلدیاتی نظام کراچی میں لائیں گے، وفاق میں وزارتیں دیں گے اگر آپ تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری حکومت آ جائے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی بھی آپ کو حکومت میں اکوموڈیٹ کر لے گی۔ لیکن یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ تحریک عدم اعتماد پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کے بعد سب سے اہم اور سب سے فیصلہ کن سوال کیا گیا، یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گی، لیکن جو سب سے کلیدی سوال تھا، جو سب سے فیصلہ کن سوال تھا، وہ پھر شہباز شریف سے پوچھا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے، شہباز شریف سے پوچھا گیا، اور شہباز شریف سے یہ کہا گیا کہ جو آپ کے براہ راست رابطے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، اس میں آپ کو کیا پیغام ملا اور کیا جواب ملا۔ اب اس پر شہباز شریف نے ایک بہت ہی دلچسپ جواب دیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیصلہ کن جواب تھا، ایک ڈیسائسو آنسر تھا، اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ وہ جواب کیا تھا اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً آپ کو ایک اعلیٰ سطح کا جو انتہائی حساس اجلاس تھا اس کی دلچسپ کہانی سے بھی آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو حساس اجلاس تھا اور بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، یہ اجلاس بھی اصل میں تحریک عدم اعتماد کے متعلق ہی تھا۔ تو یہ جو اجلاس تھا اس میں 12 کے قریب اہم شخصیات شریک تھیں، اور اس کا ایجنڈا تحریک عدم اعتماد ہی تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب سمجھے جانے والی شخصیات اس اجلاس میں شرکت کر رہی تھیں، اور وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس کو خود چیئر کر رہے تھے، اس اجلاس کی خود صدارت کر رہے تھے۔ اور یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک تازہ ترین اور ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے یہ نیریٹو بنایا تھا کہ جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور پرائم منسٹر کی۔ لیکن
اس کے باوجود جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہی تھیں، یعنی ایم کیو ایم شہباز شریف سے ملاقات کی، ایم کیو ایم نے فضل الرحمان سے ملاقات کی اور آصف علی زرداری نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ اسی طرح شہباز شریف کی جو چودھری برادران ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات بہت اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان سے 3 سوالات کیے گئے اسی اجلاس میں، جو پرائم منسٹر عمران خان کی تقریباً 12 کے قریبی شخصیات موجود تھیں۔ ان شخصیات نے پرائم منسٹر عمران خان سے 3 سوالات کیے۔ ایک تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کیسی رہی؟ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے قریبی حلقوں نے اس وقت یہ تاثر پھیلا رکھا ہے کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان ایک پیج پر نہیں ہیں، تو اس لیے یہ جو پرائم منسٹر کی قریبی شخصیات تھی جن میں وزراء بھی شامل تھے، انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ اس ملاقات میں وائب کیا تھی جنرل باجوہ کی، پلس کیا تھی، اور کیا جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ اب بھی ایک منتخب حکومت کے پیچھے ایک ادارے کے طور پر کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کاف لیگ، خاص طور پر یہ جو چودھری برادران ہیں، یہ اپوزیشن رہنماؤں سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ تو نہیں مل گیا؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ کاف لیگ اور چودھری پرویز الہی جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد اگر آ گئی تو کیا ہمارے پاس اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے نمبر پورے ہیں، یا ہمارے خلاف کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا ہوم ورک کیا ہونا چاہیے؟ اب پرائم منسٹر عمران خان نے ان تینوں سوالوں کے بڑے سٹریٹ فارورڈ اور بڑے دلچسپ قسم کے جوابات دیے۔ ایک تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت حکومت کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن کوئی خطرناک کھیل نہیں کھیل رہی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ادارے کے طور پر ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، یعنی جنرل باجوہ کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، لیکن آصف علی زرداری کے متعلق انٹیلیجنس ذرائع نے بڑی خطرناک اطلاعات دی ہیں، اور وہ اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ آصف علی زرداری تحریک انصاف کے کچھ ارکان کو، خاص طور پر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کچھ ارکان کو بھی خریدنے کے لیے آصف علی زرداری نے نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں۔ یہ اصل میں میری حکومت نہیں گرانا چاہتے، بلکہ مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھ سے NRO لینا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے جو اتحادی ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کروا دی ہے، لیکن آصف علی زرداری کا یہ جو خرید و فروخت والا معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ بھی بولے کہ اپوزیشن مجھے جتنا بھی بلیک میل کر لے میں ان کو کسی صورت NRO نہیں دوں گا۔ لیکن اس موقع پر ایک جو طاقتور وزیر ہیں انہوں نے ایک بڑا انکشاف بھی کیا۔ یہ جو وزیر ہیں یہ اسی اجلاس میں موجود تھے، ایک ایسے وزیر ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بہت باخبر وزیر ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی پلس ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی نبض ہے اس کے اوپر ان کا بڑا گہرا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب اگر یہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، اگر اپوزیشن یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئی تو الٹا اپوزیشن کے اپنے نمبر کم ہو جائیں گے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی پلس چیک کر لی ہے کہ کیا اس پورے موو کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں ہے، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس موو کے پیچھے نہیں ہے، اور اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کے آئی تو اس سے پہلے جس طرح سے قومی اسمبلی میں 3 مواقع پر اپوزیشن کے اپنے نمبر کم ہو گئے، اسی طرح ان کے اپنے ارکان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ PDM کے اجلاس میں کیا 2 دلچسپ واقعات ہوئے، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے سوال کا کیا فیصلہ کن جواب دیا، اور آگے چل کر آپ کو مریم نواز کے ویڈیو کی دلچسپ کہانی بھی سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا سوال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ شہباز شریف سے سوال کیا تھا میاں نواز شریف نے۔ اب اس سوال کے موقع پر آصف علی زرداری کو یہ ذمہ داری دی گئی
کہ وہ بلوچستان میں باپ پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی اس پر کام کریں گے، یعنی ان کے ارکان کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو آصف علی زرداری نے خرید و فروخت کر کے سینیٹر بنایا تھا، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر بنے تھے وہ بھی اسی وجہ سے بنے تھے کہ ان کو ووٹ بلوچستان کی کچھ جماعتوں نے، جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے ووٹ دے دیے تھے۔ حالانکہ اصولاً اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے ہوں گے، لیکن آصف علی زرداری نے اس وقت یوسف رضا گیلانی کو نوٹوں کی بوریاں کھول کر اپوزیشن لیڈر بھی منتخب کروا دیا تھا سینٹ میں۔ اور اسی طرح بلوچستان میں جو نون لیگ کی مخلوط حکومت تھی اس سے پہلے، تو اس حکومت کو بھی آصف علی زرداری نے خرید و فروخت کے ذریعے ہی گروایا تھا۔ تو اب اس لیے آصف علی زرداری کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بلوچستان میں جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر آصف علی زرداری نے کام کرنا ہے اور ان کی خرید و فروخت کرنی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ لینا ہے۔ دوسری جانب میاں نواز شریف کا جو سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے اور کیا وہ تحریک عدم اعتماد کے موو کو سپورٹ کرے گی، تو اس سوال کے جواب میں شہباز شریف نے یہ کہا کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ دونوں جماعتیں اس وقت تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کر رہی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کا جو موو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کر رہی ہوتی تو کاف لیگ اور ایم کیو ایم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کر دیتی، لیکن یہاں مریم نواز کی جو ویڈیو ہے اس کی کہانی بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ بھی بتایا کہ میرے جو رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ان رابطوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کسی قسم کا کوئی مثبت پیغام نہیں پہنچایا۔ اب جو مریم نواز کی ویڈیو والا معاملہ ہے اس پر آتے ہیں، تو ایشو یہ ہے کہ جب یہ اجلاس ختم ہوا تو اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے ایک خبر پلانٹ کروائی گئی، ایک خبر لیک کروائی گئی بڑی پلاننگ سے، بڑی منظم منصوبہ بندی کے ساتھ، اور وہ خبر یہ لیک کروائی گئی کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے پی ڈی ایم نے، اور یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی شاید تاریخ بھی اناؤنس کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے جو لشکر ہے، جو شکست خوردہ لشکر ہے، اس کے 3 شکست خوردہ کمانڈر مریم نواز، شہباز شریف اور فضل الرحمان کیمروں کے سامنے آئے۔ فضل الرحمان کا چہرہ اترا ہوا تھا، شہباز شریف بھی بڑے مایوس تھے اور مریم نواز بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ اب فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ایک گراؤنڈ بنائیں گے، ہم پہلے تیاری کریں گے، اس کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں ان کی تیاری کریں گے، اتحادیوں سے ملاقاتوں کے لیے کمیٹی بنائیں گے۔ حالانکہ جب شہباز شریف کی ملاقات ہو چکی اتحادیوں سے، جب آصف علی زرداری کی ملاقات ہو چکی، تو اتحادی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اب ایک لوور لیول کی چھوٹی سطح کی کمیٹی کے کہنے پر کس طرح سے اتحادی راضی ہو سکتے ہیں، یہ ایک فیس سیونگ کی کوشش تھی۔ اس کے بعد ایک پیچیدہ سوال کیا گیا فضل الرحمان سے کہ تحریک عدم اعتماد کا اگر نمبر پورا نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اس پر فضل الرحمان نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے گراؤنڈ بنائیں گے، یہ نہ ہو کہ کل صحافی ہمارا گریبان پکڑیں، ہمیں یہ پوچھیں کہ آپ نے تو تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا تھا اور پھر آپ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لے کے آئے۔ اس لیے ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم مختلف مراحل کا جائزہ لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، جس کا مطلب صاف یہ تھا کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ پھر 23 مارچ کے لانگ مارچ کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تحریک عدم اعتماد کے تو پھر تو 23 مارچ کے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اس پر بھی فضل الرحمان بوکھلا گئے اور انہوں نے بڑے شکست خوردہ لہجے میں کہا کہ نہیں، 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا جو مریم نواز کی ویڈیو کا ٹوسٹ تھا، کیونکہ مریم نواز بھی وہیں کھڑی تھیں، اور جو بھی پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے مریم نواز ہر صورت میں اس پریس کانفرنس میں حصہ لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ الفاظ ادا کرتی ہیں، پرائم منسٹر پر تنقید بھی کرتی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ جب ان سے تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، تو بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی کے ساتھ انہوں نے کہا
کہ جب دو بڑے بات کر رہے ہیں یعنی شہباز شریف اور فضل الرحمان تو پھر میں کیا بول سکتی ہوں. ان سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گی. تو مریم نواز نے شرمندگی سے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا اور بالکل وہ تمام سوالات کو اوائڈ کرتی رہیں. اور یہ ویڈیو جو ہے اس میں مریم نواز کا جو تاثر تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس کو پی ڈی ایم کا اعتراف شکست کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایک لفظ بھی مریم نواز اس پریس کانفرنس میں نہیں بول سکیں. جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے دوسری جانب تمام حلقوں کو یہ اہم پیغام پہنچا دیا ہے، اہم حلقوں کو بھی، کہ وہ کسی بھی صورت اپوزیشن کے آگے نہیں جھکیں گے. اور پرائم منسٹر کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں اور کبھی بھی کسی کا دباؤ نہیں لیتے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.